ایک بار پھر آپ کو نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے بھی آئے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا آغاز صدیق بھائی آپ کی اس سیگمنٹ کا آغاز اور اختتام آپ کے ایک کلام سے کرتے ہیں، بیچ میں علماء سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سنائیے گا میرا۔ ایک نعت میں نے بہت عرصہ پہلے عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی تھی، بڑی مشہور ہوئی، الحمدللہ آج میرا جی چاہتا ہے عطا ہو سنا دوں۔ کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور اس آس پہ جیتا ہوں، یہ کہہ دے کوئی آ کر، یہ کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو سب کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، اور پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے
क्या कहना है? क्या कहना है सिद्दीक भाई? सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। क्या कहना है? जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? इंशाल्लाह नात भी सुनते रहेंगे, बात भी होती रहेगी, मुताल्लिक़ का कलाम भी सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। रज़ा भाई बताइएगा, फिर मैं बाकी कराम से पूछूं, ये जो मैंने ब्रेक से पहले जो कहा, तो क्या ये तौबा का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बहुत वुसअत रखता है कि यानी कि इसके सिर्फ गुनाहों की बख्शिश का एक ज़रिया नहीं है, बल्कि यानी अगर हम ये सुने कि जनाब तुम तौबा करो तो ये भी हो जाएगा, मिसाल के तौर पर रिस्क में फरावानी हो जाएगी, औलाद के लिए बेहतरी हो जाएगी, या तो जहन में सवाल आता है कि तौबा का तो ताल्लुक़ गुनाहों की माफ़ी से, तो तौबा का ताल्लुक़ रिस्क की फरावानी से या दुनियावी एतबार से बेहतरी कि कैसे है? तो नहीं है, अपने अंदर बहुत वसअत रखता है तौबा का कॉन्सेप्ट। खुद अगर आप कुरान मजीद के अंदर देखेंगे तो आपको इस हवाले से गाइडेंस मिलेगी। सूरह नूह के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बाकायदा गुफ्तगू है, उसका पूरा क्रक्स यही है कि कह रहे हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि अपने रब का इस्तग़फ़ार करो, वो यकीनन गफ़ारा, वो मग़फ़िरत कबूल करने वाला है। और फिर उसके बाद ये है कि उसका नतीजा ये निकलेगा कि युमदिदकुम बिअम्वालिन, तुम्हारे माल के अंदर इजाफा होगा, तुम्हें औलाद मिलेगी, आसमान से मींह बरसेगा। ये सब तौबा से। इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक इस्तिग़फ़ार और तौबा के साथ। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा, खुद नमाज के अंदर अगर आप देखें तो हर दो सजदों के दरमियान बैठ कर जो जिक्र पढ़ा जाता है वो क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि इस्तग़फ़ार करता हूँ, मग़फ़िरत तलब करता हूँ तेरी बारगाह में। बाब इस्तिफ़ाल है ना, यानी मग़फ़िरत की तलब, कि हम तेरी बारगाह में मग़फ़िरत तलब करते हैं और तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। तो क्या हम ये अज्यूम करके बैठेंगे जितने नमाज़ पढ़ने वाले हैं उन्होंने यकीनन नमाज़ पढ़ने से पहले कोई ना कोई गुनाह किया है, और फिर उसके बाद जब दूसरी नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके दौरान भी वो कोई ना कोई गुनाह करेंगे, तभी वो इस्तग़फ़ार करेंगे और तौबा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तग़फ़ार का मतलब ये होता है, बुनियादी तौर पर जो मग़फ़िरत है ना, उसको समझाने के लिए एक और लफ्ज़ है कि जिसकी तरफ तवज्जो की जाती है, और वो है मिग़फ़र। मिग़फ़र का मतलब होता है खोद, जो मैदान जंग के अंदर पहना जाता है ताकि इंसान अपने सर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक कि जब वो मैदान में जा रहा है तो मैदान में जाते हुए उस पर हमला हो सकता है, जब हमला होगा तो उसे अपने आप को बचाना है, तो बचाव के लिए उसने खोद पहना हुआ है। तो ये पहले से कोई ज़ख्म मौजूद नहीं है कि जिसके लिए उसने खोद पहना। अगर ज़ख्म मौजूद है तो वो पट्टी बांधेगा। अब ये पट्टी बांधना भी एक कवरिंग है, मगर उस ज़ख्म की मौजूदगी में। और अगर ज़ख्म नहीं है तो भी उसने खोद पहना है ताकि कोई प्रॉबेबल ज़ख्म आ ना सके। आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों के लिए ये एक कवरिंग हमारे सामने है। तो इस्तग़फ़ार दोनों के लिए कि अगर गुनाहों का ज़ख्म लग चुका है तो फिर वो पट्टी बांध दो इस्तग़फ़ार की, कि जिसके नतीजे में बैंडेज हो जाए और कवरिंग हो जाए। और अगर अब तक गुनाह नहीं भी हुए हैं तो गुनाहों की ना होने के लिए एक मग़फ़िरत का खोद अपने सर पर सजा। क्या बात है, और ये इस्तग़फ़ार करो। यही मामला तौबा का भी है कि अगर तौबा एक इंसान, जैसे कि मौलाना ने इरशाद फरमाया, एक यू टर्न है कि जिसके ज़रिए से वो अपने करेक्ट ट्रैक के ऊपर आ रहा है। मुफ्ती साहब ने गालिबन ये वाली मिसाल दी थी कि वो एक करेक्ट ट्रैक के ऊपर आ रहा है, तो ये निदामत का एहसास, जिसके बाद वो करेक्शन की तरफ आ रहा है, तो ये तो पलटना है ही है। लेकिन एक दफ़ा वो पलट कर आ गया तो पलटने के बाद इस राह के ऊपर अब जो इदामा है, कंटिन्यूटी है, इसके ऊपर जो आगे बढ़ते चले जाना है, जो खुदा की बारगाह में लॉ लगाना है, लॉ लगाने के लिए भी तौबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुद कुरान मजीद के अंदर भी। तो ये खुद अपनी जगह पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसकी इंपॉर्टेंस का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम गालिबन उनसे पूछा गया कि ये दो सजदों का क्या फ़लसफ़ा है जो हर नमाज की हर रकत के अंदर करवाया जा रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने उसकी जो बात बयान की है उसका खुलासा ये है कि पहला सजदा इस बात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए है कि इसी मट्टी से तुम्हें पैदा किया गया। दूसरा सजदा इस बात को समझाने के लिए है कि इसी मट्टी में तुम्हें पलट कर जाना है। और दरमियान में जो तुम्हारा बैठना है ये समझाना है कि ये मट्टी से आए और मट्टी में गए, इस दौरान का वक्फा ये तुम्हारी हयात है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। और इस दौरान तुमसे पढ़वाया क्या जा रहा है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं। तो समझाना ये था कि मट्टी से आने के बाद और मट्टी में जाने से पहले दौरान हयात अगर कोई करने का काम है तो यह इस्तग़फ़ार है या तौबा है। वाह वाह वाह, क्या कहना है। और मुफ्ती आमिर साहब ये समझाइएगा, आप इस पर कुछ ऐड करना भी चाह रहे हो भी कीजिएगा, कि वही समझने के लिए सवाल है कि अब ज़ाहिर है मैं किसी और हस्ती की क्या बात करूँ, ज़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़ाहिर है उनसे तो कोई भी अल्लाह ना करे मतलब खता का तो कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, ज़ाहिर सी बात है। वो क्यों अगे इस्तग़फ़ार के कलमे दोहराएंगे? मैं तो इसलिए पढ़ूंगा कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करे। क्या पता मैंने जिस किसी को गुनाह समझ के किया ही ना हो और वो गुनाह अल्लाह उसको माफ़ करे, मुझे पता है मैं कितना खता करूँ। वो तो ये क्या है? अगर वो हस्तियाँ या सरकार दो आलम इसका विर्द कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर ये बात सवाल जहन में आया तो क्या जवाब होगा इसका?
جی ہاں بالکل. ایک تو آپ نے سوال اتنا اہم چھیڑا ہے کہ مطلب توبہ کے بارے میں یہ جو سوال آپ نے کیا نا کہ اس کی وسعت کتنی لوگوں کو پتہ چلے کہ توبہ کے اندر آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہت ڈائنامکس ہے اس کے, بہت زیادہ. اس لیے کہ جب آپ رونگ وے پہ تھے نا تو آٹومیٹک سب چیزیں مس کر رہے تھے. واہ واہ واہ. جب رائٹ وے پہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو ساری چیزیں آپ صرف ایک رستہ نہیں بدلا. ہاں واہ 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 کیا بات. اور پھر رضا بھائی نے جتنی تفصیل سے لاجیکل بات کی, اب آپ نے اس پہ مزید گفتگو بڑھائی کہ نبی کریم علیہ السلام بلا شبہ معصوم عن الخطا ہیں, آپ سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا, ہمارا دین کیا سکھاتا ہے. ہم سے غلطی ہوتی ہے پھر بھی معافی نہیں مانگتے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, کسی کی گاڑی ٹھوک دی, غلط اوورٹیک کر دیا, لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, کوئی سمجھانے آئے تو کہتے ہیں تمہارا کیا ہے, یہ روڈ جو ہے وہ آپ کا ہے کیا, مطلب آپ کے فادر کا ہے کیا. جو فادر کا آپ نے مربتاً استعمال کیا ویسے وہ. ٹھیک. تو یہاں ہمارا دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تو غلطی نہ ہو تب بھی معافی مانگنی چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم. ورنہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے اور اس کی جو بندگی کے جو تقاضے ہیں اس کے آگے ہم سب ناقص ہیں. ہم نماز پڑھ کے بھی خطا کر رہے ہیں, اصل میں ہمیں اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اس میں کمی ہو گئی. میں نے کیا روزہ رکھ کے بھی ہم جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ہماری کمی ہو گئی ہے, تو وہ کمی کے لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ کے جو تقاضے بہت بلند ہیں. کیا بات ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقربین کے ہاں گناہ میں شمار ہوتی ہیں. یعنی بڑے مرتبے والے کے لیے چھوٹے مرتبے کی نیکیاں جو ہے وہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہوتی. ان کے رتبے ہیں. ہاں ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار کرنا تھا وہ اسی قبیل سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا جو قرب رکھتے تھے, اس کی شان کی جو معرفت رکھتے تھے, تو اس لیے اس کا تقاضا تھا. یعنی بندے کے اندر جتنی بندگی بڑھتی جائے گی استغفار بڑھتا جائے گا, اس کے اندر عاجزی بڑھتی جائے گی, کیونکہ بندہ خاک سے بنا ہے, خاک ساری نہیں تو بندہ نہیں. تو یہ بندگی جو ہے وہ یہ عاجزی جو ہے وہ بندگی کا تقاضا ہے, اولین تقاضا ہے. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے تھے نا توبہ کی وسعت کے حوالے سے, بس ایک دو لفظ اس حوالے سے میں کہہ دوں. رضا بھائی نے اشارہ بھی کیا خود کا, یہ غفارہ کا مادہ ہی ہے, یہ چھپا دیتا ہے. مطلب آپ جب غلطیاں کر رہے تھے نا تو ہمارے گناہ جو ہے نا ہماری ساری برکتوں کو روکے ہوئے تھے, اولاد کو, مال کو, رزق کو, خوشحالی کو. جب ہم اپنی غلطی کو ریموو کرتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ساری برکتیں جو رکی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے. تو اس لیے آپ کے لیے کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی بھی آپ کے رزق میں تنگی ہو, سب سے بہترین وظیفہ, یوں تو پورا قرآن, لیکن استغفار بہت پاورفل. کیا بات ہے. یعنی اپنے سمجھنے کے لیے مجھ سے یہ کہوں, اگر میں مارکیٹ میں جاتا ہوں کوئی چیز خریدنے کے لیے, میں کہتا ہوں یار یہ, تو میں سوچتا ہوں, وہ کہتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے, لیکن وہ کسی چیز کے بارے میں مجھے کہنا کہ اس کا یہ فائدہ تو ہے بھائی جان, ساتھ میں یہ اتنے ہی پیسوں میں اس کے یہ 6 بینیفٹ بھی ہے, تو میں کہتا ہوں یار پھر تو یہ بہت ہی اچھا ہے, یہ تو ایک ٹکٹ میں 6 مزے. تو مطلب یہ اتنا ایک کمپلیٹ پیکیج ہے اگر توبہ. اور اس میں بھی اسی بات میں یہ بھی ایڈ کر کے بتائے گا کہ اگر میں اپنے طور پہ کوئی بھی عمل, نیک عمل انجام دوں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ اس عمل کے صدقے میں میرے گناہ بخش دے, اس نیت کے ساتھ, جو آپ نے کہا کہ بنیادی چیز تو ہے کہ ندامت ہو, ارادہ ہو کہ آئندہ یہ عمل نہیں دہرانا, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنی کیپیسٹی میں کسی کو کچھ سپورٹ کر دوں فائنینشلی, اللہ اس کے صدقے میں میرے کچھ گناہ معاف کر دے, میں قرآن مجید کے 3 پیجز پڑھ لوں, تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ یار اپنے طور پہ کوئی ایک نیک عمل انسان نے کیا, اس دعا اس کے نتیجے میں میرے کچھ گناہ معاف کر دے, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو دونوں بزرگوں نے جو بات فرمائی, سبحان اللہ, کیا بزرگوں کے جب علماء بات کر رہے ہوتے ہیں تو نت نئے نکات ذہن میں آتے ہیں. دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز میں یہ بات فرمائی. اصل میں بات یہ کہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کہ استغفار میں, توبہ میں عاجزی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دنیا میں بلا تمثیل اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک, آپ نے کہا نا کہ وہ نعمتیں کیوں رکی ہوتی ہیں, بھائی توبہ سے. توبہ نہیں کی تو نعمتیں رکی ہوئی, اولاد نہیں, رزق حلال میں کمی ہے, بارشیں نہیں ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں نا,
اگر آپ اپنے اونر کی کوئی بات نہیں مانتے, جی جی, اس کو پکا پتہ ہے کہ یہ بڑا لاپرواہ قسم کا, ڈھیٹ قسم کا آدمی ہے, پروموشن کی بات آئے گی وہ کرے گا نہیں. اچھا کہیں پیسوں کی ضرورت آ گئی, بہت ذرا مجھے پیسوں کی ضرورت, دے گا, دینے بھی ہوں گے, نہیں دے گا, جی ایسے ہی, مطلب یہ کسی لائق ہی نہیں ہے نا. لیکن وہی بندہ اپنے باس کی کام کے ذریعے آنکھوں کا تارا بن جائے, جی ایسے ہی, واہ واہ, پھر اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر سارے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا خالق و مالک ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس راستے پر ہم گامزن تھے وہ راستہ صحیح نہیں تھا, ساری چیزیں رکی ہوئی تھیں, ناراضگی والا راستہ تھا. جیسے ہی زندگی کا یو ٹرن لیا, اپنی زندگی کو چینج کیا, اعتراف جرم, اظہار شرمندگی, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گئے, تو پھر یرسل السماء انہ کان غفارا, مغفرت بھی فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے تم پر بارشیں نازل فرمائے گا, نعمتیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مال میں, تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا. تو وہ سارے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اب رہی یہ بات آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک نیکی کرنا کہ مولا میری مغفرت فرما دے, یہ بڑا آپ نے بہت اہمیت والا سوال کیا ہے. کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کبھی چھوڑنا مت, اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا مت, ٹھیک ہے نا. اچھا چھوٹی سی نیکی, ایک عورت گناہگار تھی, اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس کے مرنے کے بعد کسی نے جنت میں اسے دیکھا, کہا کیوں؟ کہا اللہ رب العالمین نے وہ پانی پلانا میرا پسند فرما لیا. تو کسی کی مدد کرنا, کسی کے ساتھ تعاون کرنا, کہتے ہیں نا کہ یہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیوں کہتے ہیں کہ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے کہ مولا جو میں نے کیا تیری خاطر کیا, کسی کو پتہ ہی نہ لگے. تو نیکی چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے نا, تو پوری زندگی, پوری دنیا اور آخرت اس کی چینج فرما دیتا ہے. اللہ کیا بات ہے. کیوں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش کتنا ہوتا ہے. اس کی مثال دی, فرمایا کہ تم جا رہے ہو کہیں بیابان میں, تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے, سواری ہے, اور تم سو گئے, اٹھے تو سب کچھ غائب ہے. اب بھوک کی شدت, پیاس کی شدت, یہاں تک کہ یعنی دن گزر گئے اور موت قریب آ گئی, آنکھ لگی کھلی تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے, تم کتنے خوش ہوں گے. فرمایا کہ جب بندہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور آخری بات کہوں گا کہ جب ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد پھر گناہ میں پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے دو زاویے ہیں. نمبر ایک یہ کہ صدق دل سے اگر توبہ کرتا ہے, فرمایا نا کہ کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین, اللہ اکبر. فرمایا کہ ہر ابن آدم, فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے, بہترین خطا کرنے والا کون ہے؟ التوابون, جو رجوع کرنے والے ہیں. کسی نے صدق دل سے توبہ کی, اس کے باوجود پھر ہو گیا, پھر توبہ کی, معاف ہے. کسی نے اس انداز میں توبہ کی کہ بعد میں کروں گا, پھر ابھی تو توبہ کر لوں, اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا, اکاؤنٹ زیرو نہیں ہوگا. حدیث پاک میں کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اچھا, پھر بڑا پھر نازک معاملہ ہے, پھر بہت زیادہ. کیا اللہ اکبر. قبلہ میں چاہتا ہوں اسی عنوان سے اگر آپ کہہ رہے تھے, اور یہ بھی کہ وہ جو ہماری پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی 27 رجب والے نشست میں, کہ ایک تو کہا مفتی صاحب نے, سہیل صاحب نے کہا تھا, سمجھ صاحب نے, کہ اس کو ایک رسمی طریقہ نہ بنا لیا جائے, فارورڈ ٹو آل کر کے چلو یار معاف کر دینا, بٹ ٹھیک ہے صحیح ہے. تو وہ تو اس کی تو حوصلہ شکنی کی آپ لوگوں نے, ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ حقیقی طور پہ اگر واقعی کسی کا حق غصب کیا ہے کسی بھی صورت میں, مالی اعتبار سے یا کوئی جملہ کہہ کے کسی کی دل آزاری کی ہے, تو یہ رات ان بہترین مواقع میں سے ایک ہے کہ صدق دل سے اس کی جو دل شکنی ہوئی ہے اس کو معافی مانگ کے کسی بھی طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. اس لیے کہ ہم نے علماء کرام سے یہ سنا کہ وہ گناہ یا وہ حقوق جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کا پھر مغفرت کا امکان ہے, لیکن جن کا بندوں سے تعلق ہے اگر اس بندے نے نہیں معاف کیا تو پھر امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرے. جی وسیم بھائی, پہلے تو جو ہے وہ سب بزرگوں نے جو فرمایا اس تو مجھے انہوں نے آپ کو بھی پیٹ میں لے لیا بزرگوں میں. ٹھیک, صحیح. میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک بات آئی, وہ یوتھ کو سمجھانے کے لیے. ہاں جی, کہ وہ توبہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو ہے وہ وائرس آ جاتا ہے نا, وائرس آ گیا اور فائل کرپٹ ہو گئی. تو ہم نے جب توبہ کی, اینٹی وائرس ہے,
سافٹ ویئر اپڈیٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے اور عفو بھی ہے، اور یہ دونوں ہی اس کی شانیں ہیں. دیکھیں غفار مغفرت میں غفران میں پہلو ہے چھپانے کا کہ وہ گناہ کو اس نے چھپایا ہے، اور عفو کے اندر جو ہے وہ پہلو ہے اس کو معاف کر دینے کا، یعنی محو کر دینے کا، ڈیلیٹ کر دینے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے اور عفو بھی ہے، اور جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی شان مغفرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور شان عفو بھی ظاہر ہوتی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو دعا بھی منقول ہے کہ چھپاتا بھی ہے اللہ اور پھر ڈیلیٹ بھی کرتا ہے، محو بھی کر دیتا ہے. تو یعنی بندہ رسوائی سے بھی بچتا ہے. چھپانے کا تو مستفاد یہ نکلا نا کہ دنیا کی رسوائی سے بھی اللہ اسے بچا لیتا ہے اور اخروی رسوائی سے بھی بچا لیتا ہے. اور محو تو بس محو ہی کر دیا، معاف ہی کر دیا، پھر اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو خیر توبہ کی کیا بات کی جائے، سبحان اللہ. رہ گئی اب یہ بات جو آپ نے کہا کہ معافی مانگنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے یا نہیں. معافی مانگنا ضروری ہے، ویسے بھی ہم سے بعض اوقات نادانستہ بھی ہو جاتی ہے. انجانے میں ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا، اگلے کو برا لگا، دل شکنی ہو گئی، اگلے کی دل آزاری ہو گئی. تو ویسے بھی ہمیں سکھایا تو یہی گیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. یعنی یہ منہ موڑنا جو ہے اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، پیٹ نہ کرو ایک دوسرے کی طرف. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. تو تعلیم تو ہمیں یہ دی گئی ہے. تو دانستہ تو خیر دانستہ ہے، اس کی معافی تو بہرحال ضروری ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نادانستہ بھی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہے، جو تائب ہے، حقیقی تائب وہی ہے جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے. جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی جو کوتاہی ان کے حق میں ہو گئی ہوتی ہے اسے وہ بھی وہ مانگتا ہے، ان کا دل بھی صاف کرتا ہے، اور دل صاف کرنا ضروری ہے. حقوق العباد کا معاملہ واقعی ایسا ہے، حدیث کے اندر جو فرمایا گیا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اور میں نے شروع میں جب توبہ کے ارکان ذکر کی تو وہاں کہا تھا نا چوتھا رکن توبہ کا یہی ہے، چوتھی شرط یہی ہے کہ اگر وہ قابل تلافی ہے جرم تو اس کی تلافی کرنا بہرحال ضروری ہے. تو آپ نے جس کا حق دبایا ہے یا تو اس کا وہ حق اسے ادا کریں یا اس سے آپ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں، اس کا دل صاف کروا لیں، وہ آپ کو معاف کر دے. اچھا معافی کروانا ہے گن پوائنٹ پہ نہیں، زبردستی کرنے کہ بھائی معاف کرو، ایسا نہیں. واقعی جس کو معافی مانگنا کہتے ہیں کہ آپ واقعی معافی مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو صدق کے دل سے معاف کر رہا ہے، زبردستی کی معافی نہیں. اور پھر معافی مانگنے کے بعد آپ کا رویہ تبدیل بھی ہونا چاہیے نا. جس طرح سچی توبہ کی ایک علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کے بعد بندہ پہلے کی طرح نہیں رہتا. جو اس کے اعمال ہیں، جو اس کے رویے ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، یہ سب تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اگلے سے معافی مانگ رہے ہیں، شب برات کا موقع آیا آپ نے میسج کر دیا یا سامنے کہہ دیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ابھی 2 دن نہیں گزرے تو اس کے بعد پھر آپ کا 17 شعبان کو آپ پھر پرانی وارداتوں پر اسی پرانی آپ جو ہے وہ اسی طرح منصوبے بنانا، کاروائیاں کرنا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ واقعی معافی مانگ رہے ہیں تو صدق کے دل سے مانگیں اور پھر اس معافی کے تقاضے بھی پورے کریں. آئندہ بھی آپ خلق خدا کے حق میں نفع بخش بنے. بندہ مومن کو تو زار اور مضر ہونا ہی نہیں چاہیے. لا ضرر ولا ضرار ہماری شریعت کا اصول ہے کہ نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نفع بخش ہونا ہے. من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، جو تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہو، کوئی فائدہ دے سکتا ہو، بینیفٹ دے سکتا ہو تو وہ یہ کرے، یعنی نفع پہنچائے. دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں خلق خدا کے حق میں نفع بخش بننا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. صدیق بھائی چاہتا ہوں اس سیگمنٹ کا اختتام ہے، پھر ہماری نشست جاری انشاءاللہ. اور نعت خواں حضرات بھی مجھے عزت مآب جناب صبی الدین رحمانی صاحب نظر آ رہے ہیں، بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، ان سے بھی کلام سنیں گے انشاءاللہ. انور ابراہیم برادران تشریف فرما ہے، عامر بھائی، ان سے بھی کلام سنیں گے. اس سیگمنٹ کے آخر میں صدیق بھائی آپ کوئی کسی بھی کلام سے اختتام کیجیے اس میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
سبحان اللہ. لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تورے سر سوئے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والماج طغى من بقص طوفان ہوش ربا من بقص طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں پگھلی ہے ہوا مجدار میں ہوں پگھلی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاکتم اگے سوئے پاک ابر کرم اگے سوئے پاک ابر کرم پر سن سارے ریم جھم ریم جھم پر سن سارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا چار سراغ پڑا جانا موری نیا پار لگا
लगा जाना। सुभान अल्लाह, क्या कहना, जज़ाकल्लाह। जनाब सिद्दीक़ इस्माइल साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। एक वक्फ़ा लेते हैं इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह नशिस्त जारी है। जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब को रहमत देंगे, अनवर इब्राहिम बरादरान भी, बरादर आमिर फ़याज़ी से भी, और इंशाल्लाह गुफ्तगू भी जारी रहेगी। एक वक्फ़े के बाद हम जी सिद्दीक़ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कह दूँ कि हमारे आमिर फ़याज़ी भाई के बहनोई इंतकाल कर चुके हैं 3 दिन पहले। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाइएगा, अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। क्या इसमें गिरामी था आमिर भाई? सैयद आलम हुसैन, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इंशाल्लाह जब अलविदाई दुआ होगी तब भी हम करेंगे। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और बल्कि हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद इस उन्वान से बात करें। बहुत सारे लोगों के बहुत दिल शिकस्ता अंदाज में मुझे बहुत पैगाम आते हैं आप लोगों में आएंगे कि जी माँ बहुत याद आ रही है, आज बाप बहुत याद आ रहा है, फ़लाँ दोस्त का इंतकाल वो बड़ा है। तो मतलब इस हवाले से क्या किया जा सकता है? या कुछ लोग बहुत ही दिल शिकस्ता हैं जिनके मरूमीन को अभी भी कुछ अगर दुनिया से गए तो बड़े लोग दिल गिरफ्तार, दिल शिकस्ता अंदाज में ही पैगाम करते हैं। तो क्या कैसे उनकी तशफ़ी हो, ज़रा इस हवाले से ही बात करते हैं इंशाल्लाह। एक हम ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। मांगने